अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फ़ेल नहीं का, और पिछली वाली क्लास में हमने फ़ेल नहीं की कुछ एग्जाम्पल्स को कुरान से देख लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम फ़ेल नहीं की मज़ीद एग्जाम्पल्स को कुरान से देखेंगे और उन्हीं मिसालों के साथ इंशाअल्लाह इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। अब जैसा कि आपने पिछली क्लास में जान लिया कि फ़ेल नहीं जो है ये अमर ही की एक किस्म है जिसमें किसी काम से बाज रहने का हुक्म दिया जाता है, किसी काम से दूर रहने का हुक्म दिया जाता है। हमने इससे पहले पढ़ा था फ़ेल अमर के बारे में, ठीक है जी। उसके बाद हमने पिछली क्लास में फ़ेल नहीं को शुरू किया। अच्छा, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, इसको सबसे पहले आपने समझना है। अगर आपको वो डिफरेंस समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा और आप कुरान के अंदर फ़ेल नहीं को बआसानी पहचान सकेंगे। देखिए, फ़ेल अमर जो है ना ये करने का हुक्म देता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये करने का फ़ेल है, करने का फ़ेल, ठीक। और फ़ेल नहीं जो है ना ये न करने का हुक्म देता है, यानी हम कह सकते हैं ये रोकने का फ़ेल है, ठीक है जी, रोकने का फ़ेल। अब ध्यान रखिए, फ़ेल अमर के अंदर हम हुक्म देते थे, ऑर्डर देते थे, यानी हम कहते थे तू कर, तू जा, तू बैठ, ठीक। अब ये फ़ेल नहीं जो है ना इसमें क्या होता है, इसमें रोकने का अमल होता है, रोकने का फ़ेल इसे हम कहते हैं, ठीक है जी। यानी जैसे हम कहेंगे बैठ मत बैठ, उठ मत उठ, जा मत जा, सो जाओ मत सो जाओ, खेलो मत खेलो, कूदो मत कूदो, पढ़ो मत पढ़ो, ठीक है ना। तो फ़ेल अमर जो है ना, फ़ेल अमर के मुकाबले में क्या आता है भाई, फ़ेल अमर के मुकाबले में फ़ेल नहीं आता है। ये आपने आसानी से याद रखना है। जिस तरीके से फ़ेल मुज़ारे मुस्बत है ना और उसके मुकाबले में फ़ेल मुज़ारे मनफी आता है, वैसे ही फ़ेल अमर के मुकाबले में क्या आता है, फ़ेल नहीं आता है। हम ऑर्डर देते हैं उठो मत उठो, बैठो मत बैठो, चलो मत चलो। बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो ये डिफरेंस इनके अंदर आपने सबसे पहले याद रखना है। अच्छा, अब हमारा टॉपिक जो है वो है फ़ेल नहीं का। फ़ेल अमर की बात को आप छोड़ दो। अब ये जो फ़ेल नहीं है, ठीक है जी, यानी रोकने का फ़ेल जिसे हम कह सकते हैं, ये जो फ़ेल नहीं है ये भी फ़ेल मुज़ारे से बनाया जाता है और इसके बनाने का कायदा बिल्कुल आसान है। मैंने पिछली क्लास में वो कवायद आपको बताए हैं कि ये कैसे बनता है। मुज़ारे से पहले क्या करना होता है, लाए नहीं को बढ़ाना होता है और हर्फ आखिर को साकिन करना होता है। और दूसरा काम क्या करना होता है कि अमर की तरह नहीं में भी तस्निया, जमा मुज़क्कर और वाहिद मोनस हाज़िर से नून एराबी हज़फ कर दिया जाता है, नून एराबी गिरा दिया जाता है। और तीसरा काम क्या होता है कि इसी तरह अगर आखिर में कहीं पर हर्फ इल्लत हो तो उसे भी ड्रॉप कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो सेम ये वही अमल करता है जो बाकी हरूफ अमल करते हैं। यानी मुज़ारे को अखफ करने वाले कितने हरूफ हमने पढ़े हैं, हमने इससे पहले 4 पढ़े हैं। आज ये जो फ़ेल नहीं के अंदर लाए नहीं है ना, ये 5वां है जो मुज़ारे को अखफ करता है, मजजूम बना देता है। तो लाए नहीं जो है ना ये भी मुज़ारे को अखफ करता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाए नहीं, और लाई नहीं जो है ना ये उन 5 हरूफ में से है जो मुज़ारे को अखफ करते हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी। अच्छा, अब हमने जाना कि जब ये फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आएगा तो फ़ेल मुज़ारे क्या हो जाएगा, मजजूम हो जाएगा, अखफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखेंगे ला प्लस फ़ेल मुज़ारे इज इक्वल टू, वो क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा फ़ेल नहीं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन है। जैसे मैथ के अंदर होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये इतना इतना, वैसे ही ला प्लस फ़ेल मुज़ारे इज इक्वल टू फ़ेल नहीं। ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है कि जब ला शुरू में आए और बाद में फ़ेल मुज़ारे आ जाए, लेकिन वो जो फ़ेल मुज़ारे होगा वो अखफ होगा, मजजूम होगा, तो वो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा लाए नहीं है तो वो आपका फ़ेल नहीं बन जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी। अच्छा, इसके अलावा आपने और भी ला पढ़े हैं। जैसे ला इससे पहले हमने जो मुज़ारे मनफी बनाने के लिए इस्तेमाल किया, फिर हमने लाई नफ़ी जिन्स के बारे में पढ़ा, वो भी इंशाल्लाह मैं आखिर में आपको समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल इसको समझो। ये जो लाई नहीं है ना ये क्या करता है, फ़ेल मुज़ारे को अखफ करता है। अच्छा, हम एक सेगा यहाँ पर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेंगे, इसको मैं साइड में रख देता हूँ ऊपर,
یہاں پر رکھ دیتا ہوں، یہ فارمولا ہے. ہم یہاں پر لکھیں گے یدخلو. دھیان رکھنا، یدخلو، یدخلو کا معنی ہوتا ہے وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا. اگر مجھے اس سے منفی بنانا ہو، مجھے کہنا ہو وہ داخل نہیں ہوتا ہے، وہ داخل نہیں ہوگا، تو سمپل ہم نے لا لگانا ہے. لیکن اس لا کے لگانے سے فعل مضارع پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی عمل اس پر نہیں ہوگا. لیکن جب ہم لائے نہیں کو اس پر داخل کریں گے نا تو فعل مضارع میں فرق پڑے گا اعرابی اعتبار سے، یعنی وہ آخر والا جو حرف ہے وہ ساکن ہو جائے گا. اگر اب مجھے کیا کرنا ہے، مجھے یہاں پر لا لگانا ہے، لیکن اب یہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لا نفی ہے، یہ لا منفی والا ہے، لا نفی ہے، یا یہ آپ کا لا نہیں ہے، ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے. میں یہاں پر لکھتا ہوں لا، اسی صیغے کو یدخلو. جب میں نے یہاں پر لا یدخلو لکھا نا تو یہ آپ کا لا جو ہے نا یہ لا نہیں کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مضارع میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوئی، تو یہ لائے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ لائے نہیں تب بنے گا جب ہم اس پیش کو کیا کریں گے، اس پیش کو سکون میں کنورٹ کریں گے. تو اب یہ اخف ہو گیا نا، مجزوم ہو گیا نا، تو اب یہ جو لا ہے یہ لائے نہیں ہے، اور لائے نہیں پلس فعل مضارع جب اخف ہو کر آتا ہے تو وہ آپ کا فعل نہیں بنتا ہے. تو اب اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ داخل نہیں ہوتا ہے، نہیں، لا یدخل، اسے داخل نہیں ہونا چاہیے، اسے داخل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم نے کہنا ہو تم داخل مت ہو، تم داخل مت ہو، تو ہم کہیں گے لا تدخل. تدخل، اب ہم یہاں پر ترجمہ کریں لا تدخل، تم داخل مت ہو، تم داخل مت ہو. بات کلیئر ہوگی؟ لیکن ہم نے یہاں پر کیا لا یدخل، اسے داخل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چاہیے کا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یدخل جو ہے نا یہ تھرڈ پرسن ہے، یہ ہمارے سامنے نہیں ہے. اگر یہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کو کہتا بھائی تو داخل مت ہو، لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ غائب ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں اسے داخل نہیں ہونا چاہیے. ایک حساب سے ہم اس کو آرڈر ہی دے رہے ہیں، نفی والا آرڈر دے رہے ہیں کہ اسے داخل نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہمارے سامنے ہے لا تدخل، تم داخل مت ہو. بات کلیئر ہوگی؟ اور تدخل جو ہے نا اگر آپ اس سے گردان کریں گے تدخلو، تدخلانی، تدخلون. اچھا، جمع کا صیغہ آتا ہے تدخلون. کیا آتا ہے؟ تدخلون. تدخلون، تدخلون کا معنی ہوتا ہے تم سب داخل ہوتے ہو یا ہوگے، تم سب داخل ہوتے ہو یا ہوگے. لیکن اگر مجھے کہنا ہو تم سب داخل نہیں ہوتے ہو، داخل نہیں ہوں گے، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے سمپل یہاں پر لا لگانا ہے، لا نفی لگانا ہے. تو اب اس کا معنی ہو گیا تم سب داخل نہیں ہوتے ہو، تم سب داخل نہیں ہوں گے. بات کلیئر ہوگی؟ لیکن جب میں اس تدخلون کے صیغے میں اس نون اعرابی کو گرا دوں گا، ڈراپ کر دوں گا، تو بتاؤ بھائی کیا یہ لا آپ کا وہ سمپل والا نفی رہے گا؟ نہیں. تو یہ جو لا ہے یہ آپ کا لائے نہیں بنے گا، کیونکہ لائے نہیں جب فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے تو فعل مضارع اخف ہو جاتا ہے، اور اخف سے مراد یعنی اس میں جو آخر میں یہ نون اعرابی ہے اس کو ہم گرا دیتے ہیں. تو چلے بھائی ہم اس نون اعرابی کو ڈراپ کرتے ہیں. تو یہ کیا رہا؟ یہ ہمارا رہ گیا تدخلو. کیا رہ گیا؟ تدخلو. اور شروع میں کیا آ گیا؟ لا آ گیا. اب یہ جو لا ہے یہ آپ کا لائے نہیں ہے. لا تدخلو، اب اس کا معنی کیا ہم کریں گے؟ تم داخل مت ہونا، تم سب داخل مت ہونا، یہ ترجمہ ہوگا. یہاں پر ترجمہ ہوا لا تدخلون، تم سب داخل نہیں ہوتے ہو یا نہیں ہوں گے. لا تدخلو، تم سب داخل مت ہونا، ایک آرڈر بھی ہے اور اس کے اندر نفی بھی ہے. تم سب داخل مت ہونا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا ہدایت کی؟ کہ تم سب جو ہے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ جو متفرق یعنی جو مختلف شہر کے دروازے ہیں وہاں سے داخل ہونا. اگر آپ سورہ یوسف کھول کر دیکھیں گے نا، سورہ یوسف جو ہے یہ آپ کا سورہ نمبر 12 ہے، اور آیت نمبر 67 پر جب آپ پہنچیں گے نا وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. یہ آیہ کریمہ کے الفاظ ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. یہ دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں لا تدخلوا، اور اس آیت کو غور سے دیکھو. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. ٹھیک؟ اچھا مجھے آپ بتائیے گا، تب تک میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں. آپ کمنٹ باکس میں مجھے یہ بتائے یہ جو وادخلوا ہے نا یہ کون سا فعل ہے؟ یہ ہم نے ریسنٹلی پڑھا ہے. جلدی سے آپ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ یہ کون سا فعل ہے.
اور اس میں یہ جو حمزہ ہے نا یہ خالی کیوں ہے؟ اگر یہ خالی ہے تو اس کے اوپر کون سی حرکت آئے گی یہ بھی مجھے آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، جلدی لائیو چیٹ میں بتا دیجیے۔ چلیے، وقال یا بنی لا تدخلوا، اصل میں تھا تدخلون، لیکن لا کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا تو یہ لا جو ہے نا یہ آپ کا لائے نہیں ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ہدایت کی، اے میرے بیٹو، یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، تم ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا، لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے جو ہے داخل نہ ہونا، بلکہ ودخلوا، داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، داخل ہونا متفرق دروازوں سے داخل ہونا، یعنی جو مختلف دروازے ہیں شہر کے وہاں سے داخل ہونا۔ تو اب آپ نے دیکھا یہاں پر آ گیا لا تدخلوا، تو تدخلون تھا، نون ڈراپ ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ پیچھے لائے نہیں آ گیا ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر آپ کو مشہور آیت ملتی ہے، ٹھیک، یعنی تم یہ مت کہو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو وہ مردہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے اس بات کی، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ مشہور آیت کون سی ہے؟ اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کھولیں گے وہاں پر آپ کو ملتا ہے، مشہور آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا، ولا تقولوا، اب دیکھیے تقولون ہے تو ہوا کیا ہے؟ تقولو ہوا ہے، پہلے اس کو سمجھا دیتا ہوں، دیکھیں اس کو ہم پہلے مٹا دیتے ہیں، غور سے دیکھیے، اصل میں ہے تقولون، ٹھیک ہے نا، اصل میں ہے یہ قال یقول، قال یقول ہے نا، قال یقول ہے، قال یقول، اور اس کے بعد قال یقول بن گیا، یقول سے گردان ہوئی، یقول یقولان یقولون تقول تقولان یقول یقولون تقول تقولان تقولون، تو تقولون آپ کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تقولون، ٹھیک ہے نا، یعنی تم سب مرد کہتے ہو، تم سب مرد آپس میں کہتے ہو، تقولون ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فرماتے ہیں نا، تو تقولون ہے نا، لیکن اگر میں شروع میں یہاں پر لا لگاؤں نا تو یہ بن گیا لا تقولون، وہ آپس میں نہیں کہتے، وہ آپس میں نہیں کہتے ہیں، وہ آپس میں نہیں کہیں گے، سمپل، لیکن جب اس نون کو ڈراپ کروں گا تو یہ ہمارا رہ جائے گا لا تقولوا، لا تقولوا، اور یہ لا تقولوا آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کے اندر ملتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ دیکھیں، غور سے دیکھیے، کہاں ہے بھائی؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو، حکم بھی ہے نا، نفی بھی ہے نا، اور مت کہو، حاضر سے کہا جا رہا ہے نا، تقولوا یہ آپ کا جمع حاضر مذکر کا صیغہ ہے، اچھا، وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ مردہ ہے، یہ نہ کہو وہ مردہ نہیں ہے، بلکہ بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے مشہور آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 35، جہاں پر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جنت میں سکون سے بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو، اور با فراغت آپ جہاں سے چاہو وہاں سے آپ کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، سوائے ایک درخت کے، اس کے قریب نہ جانا، مشہور ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کھولیں گے وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہاں چلے بھائی اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا۔ اچھا تقربا میں کیا ڈراپ ہوا ہے یہ مجھے آپ بتائیں گے، یہ آپ کے لیے ہوم ٹاسک ہے، اسائنمنٹ ہے، جلدی آپ لائیو چیٹ میں بتا سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، میں نے سب پڑھایا ہے۔
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام رہو تم اور تمہاری بیوی، اسکن رہو. اچھا اسکن جو ہے نا یہ کون سا صیغہ ہے یہ بھی آپ بتا دو، اللہ کے لیے بتا دینا، ٹھیک ہے نا، کنجوسی نہیں کرنا، بتا دینا. اسکن ٹھہرو، سکون اختیار کرو، کس میں؟ انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، کس میں؟ الجنت جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا اور کھاؤ تم دونوں، وَكُلَا لا کُلا دو کے لیے مثنیٰ ہے، اور کھاؤ تم دونوں منہا اس میں سے رغدن با فراغت، فریلی، ٹھیک ہے نا. حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، یہ حیث بھی آپ نے پڑھا ہے، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، لیکن آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ مگر اس درخت کے قریب مت جانا، مت جانا، لا تقربا مت قریب جانا، هذه الشجرة اس درخت کے، فتکونا من الظالمین ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. اور یہی سیم آیت آپ کو ملتی ہے سورۃ الاعراف کے اندر. سورۃ الاعراف کے اندر سیم یہی چیز ہے، لیکن وہاں پر یہ رغدن کا لفظ نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وکلا کی جگہ وہاں پر فکلا لکھا ہے، بس اتنا فرق ہے اس کے اندر، باقی سیم آیت ہے. واو کی جگہ وہاں پر فا لکھا ہے، وہاں پر آیت ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. سیم یہی ہے، صرف رغدن کا لفظ وہاں پر نہیں ہے، اور وَيَا آدم وہاں پر لکھا گیا ہے، یہاں پر لکھا ہے وَقُلْنَا، بس اتنا فرق ہے. اور پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی، اور کھاؤ پیو اس میں سے جہاں سے تم چاہو، اور ہاں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. بات کلیئر ہوگی؟ تو ہم نے یہ ساری چیزیں الحمدللہ دیکھ لی. اب آپ کو جو ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا انشاءاللہ. اب آپ آسانی سے قرآن کے اندر ہر کوئی لا پہچان سکتے ہیں. اب ہم نے کتنے لا پڑھے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ بات آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے گی. چلیں، ہم نے اگر آپ کو یاد ہو سمپل ہم نے پہلے ایک لا پڑھا ہے، یہ والا لا، لام الف زبر لا، یہ سارے سیم ہوتے ہیں، شکل صورت ان کی سیم ہوتی ہے، لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا قرآن میں کون سا لا کہاں آیا ہے، اس کے کچھ رول ہے نا. یہ جو لا ہے نا یہ فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے، فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے، لیکن کوئی اعرابی تبدیلی نہیں کرتا، کوئی اعرابی تبدیلی نہیں کرتا. جیسے مثال ہمارے پاس ہے، جیسے یذہبو، یذہبو پازیٹو ہے نا، مثبت ہے نا، یذہبو وہ یذہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا، مجھے کہنا ہے وہ نہیں جاتا ہے نہیں جائے گا، سمپل میں یہاں پر لا لگاؤں گا، کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. یہ ایک لا قرآن کے اندر آیا ہے. اچھا دوسرا لا جو آپ نے ابھی پڑھا وہ ہے لائے نہیں، وہ ہے لائے نہیں. اچھا یہ جو لائے نہیں ہے نا یہ بھی فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے، لیکن اعرابی تبدیلی کرتا ہے. اعرابی تبدیلی کرتا ہے نا کیا؟ اگر واحد کے صیغے ہو تو ان کو آخر میں سکون دے دیتا ہے، اور مثنیٰ اور جمع کے دو صیغے ہو تو ان کے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور اگر حرف علت ہو اس کو گرا دیتا ہے. یہ کام کرتا ہے نا. تو لائے نہیں ابھی جو آپ نے پڑھا یہ وہی ہے. اور تیسرا ہم نے پڑھا تھا، بہت پہلے ہم نے پڑھا تھا، وہ ہے لائے نفی جنس. یہ پوری ایک کائنڈ کی نفی کرتا ہے، پوری جنس کی نفی کرتا ہے. ہاں اس کو سمجھو، تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں، یہ میں نے آپ کو پورا ڈیٹیل سے پڑھایا ہے. اگر آپ سرچ کریں گے لائے نفی جنس بائی قاری عاقب تو انشاءاللہ پورا ڈیٹیل سے یہ ٹاپک میں نے آپ کو پڑھایا ہے. لائے نفی جنس جو ہوتا ہے نا یہ پوری جنس کی نفی کرتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں، اب انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ دو لا ہم نے اچھے طریقے سے سمجھ لیے ہیں. اچھا اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں، اسی کے ساتھ اس ٹاپک کو ہم ختم کرتے ہیں. لائے نفی جنس، لائے نفی جنس جیسے فار ایگزامپل ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، یعنی یہاں پر تمام الہ کی کیا ہو رہی ہے؟ نفی ہو رہی ہے. یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں اللہ کے سوا. یار یہاں پر پوری جنس کی کیا ہو رہی ہے؟ نفی ہو رہی ہے. لا الہ ہے یہاں پر، یعنی ہے ہی نہیں، کوئی الہ ہی نہیں، تمام الہ کی نفی ہو رہی ہے. اچھا اب اس لائے نفی جنس کی پہچان کیا ہے؟ اگر کہیں پر سمپل لا ہو، یاد رکھیے گا، اور آپ کا فعل مضارع ہے اس میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہے، تو سمجھنا وہ جو لا ہے وہ آپ کا سمپل نفی والا ہے. ٹھیک. اور اگر کہیں پر لا ایسے ہی آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ فعل مضارع اخف ہوا ہے، مجزوم ہوا ہے، تو سمجھنا وہ آپ کا لائے نہیں ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا ٹاپک ہے.
لیکن اگر کہیں پر یہ والا لا ہو، شکل تو سیم ہے لیکن اب آپ کو کیسا پتا چلے گا کہ یہ لا جو ہے یہ لائے نفی جنس ہے؟ تو اس کی ایک پہچان ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ لائے نفی جنس کی پہچان کیا ہے کہ اس لا کے بعد، سٹرکچر یاد رکھنا، اس لا کے بعد آپ کا جو اسم ہوگا وہ یاد رکھنا وہ واحد ہوگا، وہ نکرہ ہوگا اور وہ منصوب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، لیکن ایک زبر کے ساتھ۔ یہ ایک زبر میں نے کیوں لکھا؟ کیونکہ منصوب آپ کا دو زبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ انہو کان توابا، توابن ہے نا دو زبر کے ساتھ، تو اسی طریقے سے ایک زبر کے ساتھ آپ کا وہ منصوب ہوگا۔ تو سمجھ لینا وہ جو لا آپ کا ہے نا وہ آپ کا لائے نفی جنس ہے، پوری کائنات کی وہ نفی کرتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں لا الہ ہے نا، اصل میں یہ الہ نہیں ہے، اصل میں یہ تھا الہن۔ کیا تھا؟ الہن تھا، لیکن جب اس کے شروع میں کیا آ گیا؟ اس کے شروع میں لا آ گیا نا، تو اس لا نے کیا کر دیا؟ اس اسم کو واحد بنا دیا۔ ٹھیک، الہن تو واحد تھا، نکرہ بنا دیا، نکرہ آپ کا تنوین سے پہچانا جاتا ہے، لیکن منصوب ایک زبر کے ساتھ، تو اس دو پیش کو ہٹا کر ہم نے ایک سنگل زبر دے دی، تو یہ بن گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات کلیئر ہوگی؟ کتنا آسان ہے بھائی۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کے اندر بھی لائے نفی جنس کو ڈھونڈیں گے نا تو بہت ساری آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ سورہ نساء کھول کر دیکھو، سورہ نساء جو ہے آپ کا سورہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 114 کے اندر آپ کو ملتا ہے شروع میں لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ لا خیرہ اصل میں ہے خیرن، لیکن لا کی وجہ سے لائے نفی جنس کی وجہ سے خیرن خیرہ بن گیا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ چلے بھائی دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دیکھیں سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، یہ دیکھیں لا خیرہ اصل میں خیرن ہے لیکن خیرہ بن گیا۔ کیوں؟ یہ اب لا جو ہے نا، یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ لا آپ کا لائے نفی جنس ہے؟ کیونکہ خیر جو ہے نا اسم کی ایک شکل ہے نا، اور خیر جو ہے نا بھلائی کو کہا جاتا ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ لا خیر بھلائی کو کہا جاتا ہے، پوری ایک جنس ہے، ایک کائنڈ ہے، تو لا آپ کا لائے نفی ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان منافقوں کی سرگوشیوں میں سے اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، کوئی بھی بھلائی نہیں ہوتی ان منافقوں کی سرگوشیوں میں، یعنی یہ جو مشورے کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور چوری چوری ایسے باتیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، دوسرے لوگوں کو لگتے ہیں بھائی یہ کہیں ہماری باتیں تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ منافقوں کا کام تھا، اور آج کے زمانے میں بھی یہ منافق یہ چیز کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے نا، کسی کے کان میں اس کی طرف دیکھ کر ایسے باتیں کرتے ہیں، اور سامنے والا بندہ بیچارہ جو ہے نا وہ اتنا انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے، بھائی یہ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہے، تو یہ بڑا گناہ ہے۔ ان منافقوں کی سرگوشیوں میں سے جو ہے اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، کوئی بھی بھلائی نہیں ہوتی، کوئی خیر نہیں ہوتی۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لا ہے لائے نفی جنس ہے۔ اسی طریقے سے آپ نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں نا، دعا آپ مانگتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، پڑھتے ہیں نا یہ دعا، تو اس کے اندر بھی جو ہے لائے نفی جنس کا استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ صحیح بخاری کھول کر دیکھیں گے نا، صحیح بخاری کے اندر ہے حدیث نمبر 6330، اس کو دیکھ لیجئے گا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اور کتاب ہے دعاؤں کا بیان، اور باب ہے نماز کے بعد دعا پڑھنے کا بیان۔ اس میں الفاظ ہیں حدیث کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاة اذا سلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی پڑھتے تھے اللہم لا مانع، اللہم لا مانع، دیکھیں لا کے بعد مانع آ گیا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو کیا کہا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کرتے تھے۔ ٹھیک، چلیے بھائی اگر ہمارے پاس حدیث کے الفاظ موجود ہوں، ہاں یہ دیکھیں، دھیان سے دیکھیے گا، یہ دیکھیے، یہ آپ پورے راوی پڑھ سکتے ہیں یہاں سے، الى معاویہ بن ابی سفیان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في دبر كل صلاة اذا سلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شیء قدیر، اور اس کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، وقال شعبۃ عن منصور قال سمعت المسیب۔ ٹھیک ہے جی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سلام پھیرتے، نماز کے بعد سلام پھیرتے تو کیا پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
ملک جو ہے اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے فرمایا اللہم لا مانع۔ اچھا اب آپ دیکھ لیجئے، اے اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے نا اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک جو اس کو روکے۔ اللہ اگر آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے نا تو دنیا اگر کتنی بھی طاقت لگائے نا آپ کو وہ چیز نہ دینے کی، اللہ نے چاہا دینے کے لیے تو دنیا اگر کچھ بھی کرے تو وہ آپ کے پاس پہنچے گی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو کچھ تو نے روک دیا ہے، جو کچھ اللہ نے سٹاپ کیا ہے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، دنیا کی طاقت نہیں دے سکتی، اور کسی مالدار اور نصیبہ ور کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ٹھیک، ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کوئی مالدار اور نصیبہ ور جو ہے نا تیری بارگاہ میں اس کا مال جو ہے وہ نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ جو لا مانع ہے اسی طریقے سے یہاں پر یہ لا نفی جنس ہے۔ تو اب یہ جو لا آپ نے پڑھے ہیں نا یہ پہچانے بہت آسان ہے، انشاءاللہ ان کی تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے، اور قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو۔ تفسیر جلالین ایک کتاب آتی ہے، بڑی مفید ہے آپ کے لیے انشاءاللہ، اگر آپ اس کو خریدتے ہیں نا بازار سے، یہ کتاب ہے تفسیر کی، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیا کرو، میری بڑی فیوریٹ ہے تفسیر جلالین۔ ٹھیک، تفسیر جلالین جو ہے نا اس کو انشاءاللہ خریدو اور پھر پڑھو، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ اسی طرح سے تفسیر ابن عباس ہے، اس کو بھی اگر آپ پڑھیں گے نا اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، اور تفسیر پڑھا کرو، اور عربی جملے جو ہے، عربی اشعار جو ہیں ان کو دیکھا کرو، انشاءاللہ آپ کی عربی جو ہے نا وہ اچھی ہو جائے گی اور آپ بول بھی پائیں گے۔ لیکن فی الحال ہمارا فوکس جو ہے وہ ہے قرآن کو سمجھنا، لینگویج کو سمجھنا ابھی ضرورت نہیں ہے، پہلے قرآن کو سمجھا جائے، اور انشاءاللہ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے نا قرآن کے اندر ہی آپ کو 90-80% ووکیبلری نکلے گی، اور انہی ووکیبلری کو استعمال کر کے آپ عربی بول پائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ قرآن کے ترجمے کو پڑھنا شروع کرو، جہاں کہیں اٹک رہے ہو تو بولا کرو، انشاءاللہ آپ کی بھرپور جو ہے نا اس میں رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ فعل نہیں کا ٹاپک ہم نے ختم کر دیا، مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے پورے پوائنٹ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجیے۔ ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارا انسٹاگرام پر ایک نیا پیج کھلا ہے، اس کو انشاءاللہ آپ ضرور سے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ فالو کریں، انشاءاللہ اس پر بہت اچھی ریلز ہم ڈال رہے ہیں، اور دینی مسائل اور دینی باتیں آپ سے کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو میرے انسٹاگرام کا یوزر نیم نظر آ رہا ہوگا، انشاءاللہ اس پر مجھے فالو کریں۔ میرا پرانا ایک اکاؤنٹ تھا، وہ اس میں کچھ خرابی تھی، دقت تھی، تو اس میں اس کو یوز نہیں کر پا رہا تھا صحیح سے، تو انشاءاللہ اس پر میں آپ کے میسیج وغیرہ کی جواب بھی انشاءاللہ دوں گا۔ بہت سارے لوگ میسیج کرتے ہیں انسٹاگرام پر، لیکن اب سب کو تو رپلائی نہیں دیا جا سکتا ایک ہی ٹائم میں، کیونکہ مشغولیات ہیں، نماز ہے وغیرہ وغیرہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو کسی کو جواب مل جاتا ہے، کسی کا رہ جاتا ہے، جس کا رہ جاتا ہے میں معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ ان کو بھی جواب مل جائے گا۔ تو فی الحال آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی ڈی ہے، اس کو انشاءاللہ ضرور فالو کیجیے گا۔ تو میں آج شام کو انشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ کون میرا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ انشاءاللہ فالو کرتا ہے اور اب وہاں ویڈیوز سے جو ہے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں پورا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا، اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمی شیئر کر دیجیے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے۔